अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ का कहना था कि बदकिस्मती से हर चंद साल पहले दहशतगर्दी ने सर उठाया। हकीकत यह है कि इतनी अजीम कुर्बानियों और बेपनाह तवानाइयाँ खर्च करने के बाद दहशतगर्दी का वापस आना किसी भी अलमिये से कम नहीं। अब दोबारा इसका सर कुचलने के लिए यही शहीद और गाजी हथेली पर जान रखकर इनका मुकाबला कर रहे हैं। ISPR के मुताबिक 16 मार्च को शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में 6 दहशतगर्दों के ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस की एक चौकी पर हमला किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने दरअंदाजी की इब्तदाई कोशिश को नाकाम बना दिया। इस नाकामी पर दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी, जिसके बाद मुतादिद खुदकुश बम हमले भी हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर समेत 7 फौजी जवान जवाबी कार्रवाई के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके जवाब में 18 मार्च को पाकिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर सरहदी इलाकों में इंटेलिजेंस बुनियादों पर इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की। इस ऑपरेशन का बुनियादी हदफ हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द थे, जो TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर मुतादिद दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 साल से अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को बार बार खबरदार कर रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर TTP के अनासिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं और ऐसे अनासिर को अफगानिस्तान के कई हुक्काम की जानिब से भी मदद मिल रही है। पाकिस्तान गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है। ख़ास तौर पर 2014 के बाद पूरी पाकिस्तानी कौम ने हर तरह की सियासी, मजहबी, मसलकी, नस्ली और लिसानी तफरीक के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरे अज़्म के साथ जंग लड़ने का फैसला किया, जिसमें पाकिस्तान को भरपूर कामयाबी भी मिली। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल के बाद बाज़ हलकों का ख्याल था कि अफगानिस्तान में अब पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतों को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा। उस वक्त की हुकूमत की तरफ से भी अफगान तालिबान के बारे में ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया गया। ताहम अब हालात से साबित हो रहा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर को नकेल डालने में कामयाब नहीं हुए। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरगर्म पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुस्तक़बिल करीब में कौन से ऐसे इक़दाम उठा सकती है जिससे पाकिस्तान को दहशतगर्दी के इस इफ़रीत से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाए। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ है शहजाद चौधरी, अबसार आलम, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सभी के लिए। सरहद पार से दहशतगर्दी अब बर्दाश्त नहीं, हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो यह काबिल कबूल नहीं। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान की अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, क्या पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर रेड लाइन वाज़ेह कर दी? शहजाद साहब। देखिए, वाज़ेह तो बहुत दफ़ा कर चुके हम रेड लाइन को अफ़गानिस्तान पे, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के पास एक रियासत के तौर पे कितनी उसके पास कैपेसिटी है, कितनी इस्तात है कि वो इस रेड लाइन को पहचान के कुछ इसका सद्देबाब भी कर सके अपने एरियाज़ के अंदर। मुझे जो नज़र आता है, और हम सब इसके पिछले 20 साल के एक जो पूरा एक जंगें रही हैं इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसको हमने बड़ा करीब से देखा भी है, उसके अंदर बड़ा करीबी ताल्लुक भी रहा किसी हद तक। और उसको जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमने कहीं ना कहीं पे नज़र हटा दी उस मौके को, ये समझते हुए कि शायद अब मामलात दुरुस्त हो गए हैं। ये बुनियादी गलती मेरी नज़र में रही है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और गो के 2-3 ऑपरेशन बहुत ही कामयाब थे। मिसाल के तौर पे ज़रब अज़ब जो था वो वाकई में एक जो पहले जो स्टार्ट जिस तरीके से हुए थे ऑपरेशंस, और उसमें राह निजात था, राह रास था, ये ऑपरेशन साउथ वज़ीरिस्तान सवात के अंदर से अच्छे स्टार्ट किए। फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़रब अज़ब हुआ और फिर हमने धकेल दिया उन तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान के मुखालिफ थे, या उनको ख़त्म किया या उनको इंगेज किया और तबाह किया, और कुछ वहाँ से पोरस बॉर्डर की वजह से दूसरी तरफ को चले गए। तो ये तो, लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 सालों में एक जिस किस्म की स्ट्रैटेजी बदली है, जिसके बाद ये है कि ये सोचा गया कि शायद अब ये वाकई में राह रास्त पे आ गए हैं और इनको किसी ना किसी तरीके से बाकी मेन स्ट्रीम में शामिल कर लेना चाहिए। वो एक ऐसा कदम था जिसका कि आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस दौरान में 2-3 चीज़ें और भी हुई हैं।
جو پہلے ہم علیحدہ کر لیتے تھے BLA کو اور داعش کو علیحدہ کر لیتے تھے اور TTP کو علیحدہ کر لیتے تھے، اور پھر ان کے اوپر ظاہر ہے کہ افغان طالبان بیٹھے ہوئے تھے کسی نہ کسی شکل میں، وہ بھی ان کو پسند نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود یہ جو 3 ایلیمنٹس ہیں جو پاکستان کی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہیں، BLA اور داعش اور اپنی اپنی حیثیت کے اندر، ان میں کہیں نہ کہیں بھی آپس میں میل بھی ہے، اور یہ جو میل ملاپ ہے اس کی وجہ سے وہ انہوں نے پوری بارڈر جو ہے بلوچستان کی اور خیبر پختونخوا کی اس کو ایکٹیویٹڈ رکھا ہوا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ایک چیلنج کے طور پہ موجود ہیں. آج ہمیں پتہ ہے گوادر میں کیا ہوا، پچھلے مہینوں کے اندر کس طریقے سے کتنی تیزی کے ساتھ یہ معاملات بڑھے اور کتنا ہم پہ اٹیکس کس طریقے سے ہو رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے ایک اور ضرب عضب کا وقت ہے، مکمل طور پر فوکس کرنا پڑے گا، خاص طور پر ان لوگوں کو جو کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. آج گوادر کا جو BLA کے لوگ کہیں نہ کہیں سے آئے، ہمارے اندر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کر کے ایک ضرب عضب جسے کہتے ہیں رد الفساد، اس لیول کی رد الفساد جو شاید پہلے نہیں ہو پائی، اس وقت کرنی پڑے گی. جب تک رد الفساد نہیں کریں گے اور ضرب عضب کی ایک طرح کی ایک آپریشن نہیں کریں گے اور جہاں پہ ہم کو ختم کر سکیں، اور یہ سوچنا کہ یہ کبھی مین سٹریم میں آئیں گے، مجھے لگتا ہے نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے جو رویے ہیں، جو ان کی ریکوائرمنٹ جو ہیں، جو ان کے اہداف ہیں، جو کنڈیشنز ہیں، وہ پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی معاشرے کو، ہماری حکومتوں کو قابل قبول نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایک صرف جانب تو آپ بات کر رہے ہیں ضرب عضب اور رد الفساد کی ہمیں ضرورت ہے، مگر میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہوں گی. آپ نے اوپر بطور ریاست افغانستان کی کیپیسٹی کی بات کی، دفتر خارجہ کا سٹیٹمنٹ آیا کہ افغان عبوری حکومت کے کئی عناصر سپورٹ کر رہے ہیں یا سرپرستی کر رہے ہیں. افغان طالبان TTP کے خلاف خود کیوں نہیں کارروائی کر پاتے؟ اگر کچھ آپشنز رکھوں، نظریاتی ہم آہنگی ہے، یا ان کی جنگ میں یہ TTP ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے، یا TTP کے جو سرگرم عناصر داعش کے ساتھ ہیں، جس کی آپ بھی بات کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں میل ملاپ ہے، ادھر جانے کا خوف اور وہاں ان کے مضبوط ہونے کا خوف ہے. بڑی وجہ کیا سمجھتے ہیں وہاں کی افغان حکومت کا ان کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی؟ خیال ہے ایک تو کیپیسٹی کی بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی تو اپنے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ رکھنا چاہتے ہیں نا، کہ اگر پاکستان کو تنگ کرنا ہو کسی بھی صورت میں تو یہ تمام ایلیمنٹس اویلیبل ہیں جن کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، اس کے تھرو وہ پاکستان کو تنگ کر سکتے ہیں. لیوریج کرنی ہے نا انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کے اندر کہ اچھا میں اپنے آپ کو لیوریج کیسے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو لیوریج ہے وہ پازیٹیو لیوریج نہیں ہے، ایک نیگیٹو لیوریج ہے، اور نیگیٹو لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کی ریاست کو پش کرنا یا ان کو مجبور کرنا کہ وہ کسی نہ کسی شکل کے اندر افغانستان کے ساتھ تعلقات کو ان کی مرضی کے مطابق ڈھال دیں. بہرحال پاکستان بذات خود ایک بڑی مملکت بھی ہے، ایک بڑا ملک بھی ہے، زیادہ بڑی قوت بھی ہے، اس کو اپنے جو اہداف ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اقدامات لینے ہیں، اور اس کے اندر بہت ضروری بات یہ ہے کہ اندر سے صفائی شروع کریں سب سے پہلے، اور پھر یہاں سے دھکیلتے ہوئے باہر لے جائیں. دیکھیے جہاں جہاں بھی ہمارے دشمن بیٹھے ہیں ہمیں وی ول ہیو ٹو انگیج دیم، چاہے وہ باہر بیٹھے ہیں چاہے اندر بیٹھے ہیں، لیکن میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ اس کی اندر سے سیکوینس کریں، باہر لے کے جائیں، تب جا کے اس کی مکمل صفائی ہو پائے گی. اندر سے کام شروع کرنے کی ضرورت ہے. افتخار صاحب افغانستان کو ایک طرف رکھتے ہیں، اگر ہم داخلی اپنے عوامل کی بات کر لیں، یہاں فاٹا کا مرجر ہوا KP کے اندر، پھر KP میں گڈ طالبان کو بسانے کی بات کی گئی PTI دور حکومت میں. KP میں جو PTI کی حکومت خود اس وقت موجود ہے، کس طرح کے آپشنز کو اویل کیا جا سکتا ہے جو داخلی معاملات سے نمٹنے اور اپنے اہداف کو اچیو کرنے کی بات کی جائے؟ پیچھا کیا جائے اور مارا جائے. ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں، ہم دوسری ساورن اسٹیٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارے احترام کو کمزوری سمجھا جا رہا ہے، اور مذہب کے نام کے اوپر اور ایک خاص لسانی حوالے سے ایک جدوجہد ہے، وہ تقویت پکڑتی جا رہی ہے، اور ہر آنے والے دن میں ہمیں نقصان ہو رہا ہے. اور اب یہ کتنا نقصان برداشت کرنا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ان اداروں نے جن کا کام ہے ٹو پروٹیکٹ اس. آج جو واقعہ پھر گوادر میں وہ کیا ثابت کرتا ہے؟ کب تک ہم اپنے نوجوانوں کی لاشیں اٹھائیں گے؟ کب تک نوجوانوں کے جنازے اٹھائیں گے اور ان جنازوں کو کندھا دینے کے لیے صدر پاکستان اور چیف آف دی آرمی اسٹاف اپنے کندھے فراہم کریں گے؟ کس قسم کی خاموشی ہے اور کیوں ہے؟ کون سا ایسا دباؤ ہے؟ کھل کے بات کی جائے. یا تو یہ مانا جائے کہ پھر وہ ہر جگہ پہ ہیں، اور اگر ہر جگہ پہ ہیں تو پھر سوال کا جواب دینا اب لازمی ہوتا جا رہا ہے. کون لے کے آیا ان کو واپس اور کیوں لے کے آیا؟ آپ کو یاد ہے کہ سوات نے جو قربانی دی ہے ہمارے فوجیوں نے، وہ تاریخ میں لکھنے والی ہے. بے شک. تو کیوں ان کو واپس لے کے آیا گیا؟ کیا محبت تھی اور کس کی محبت تھی اور
اور کیوں مرے جا رہے تھے آپ اس محبت میں؟ حد ہوتی ہے ایک چیز کی. کون سا دن ہے جس دن یہ واقعہ نہیں ہو رہا؟ کبھی کبھار کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، آدمی سمجھتے ابھی ہو گئے، اور ہمیں یہ دھمکی دے رہا ہے افغانستان کا حکومتی ٹولہ کہ وہ ہمارے اندر گھس کے ہمیں ماریں گے. یہ جرت ان کی کیسے ہوئی؟ دیکھیں میری بات سنیں. افتخار صاحب، اے پی ایس کے بعد ایک اکٹھ، جو میں نے ابتدائی میں بات کی، اکٹھ ہو گیا ہر معاملے پہ، ہر بات کو لے کر. ابھی عائشہ وہاں پہ غلطی یہ ہوئی ہے، جب ایک فیصلہ کر لیا گیا، اتنی قربانیاں دی گئی آپریشن سوات کے اندر. میں اس کی کافی چیزوں کو پرسنلی بھی جانتا ہوں. اس کے بعد ان لوگوں سے بات کرنا، ان سے مذاکرات کرنا، اور ان کے ہم اب دیکھیں نا بات کی ہے نا شہزاد صاحب نے بات، ہاں یہ محمودی جو شہزاد صاحب نے بات کی ہے، بھائی کون سے گڈ اینڈ کون سے بیڈ؟ اسی چیز نے تو آپ کو مروا دیا. آپ فیصلے نہیں کر پا رہے. اب جس آدمی نے پرسوں ہمارے نوجوانوں کو شہید کیا ہے، وہ تو آپ کانٹریکٹر تھا یہاں پہ، وہ تو آپ کے گڈ طالبان میں شامل تھا، نون گڈ طالبان میں شامل تھا. تو بھائی خدا کا واسطہ ہے، آپ لوگ جو انڈیویجول سطح پہ فیصلے کرتے ہو دفتروں میں بیٹھ کے کہ کون گڈ اور کون بیڈ ہے، اس کو بس کر دو. فیصلہ وہ کرو جو میرے مفاد میں ہے، جو پاکستان کے مفاد میں ہے، جو پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہے، جو پاکستان کی سالمیت سے متعلق رکھتا ہے. ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہے، کیوں مذاق بنوا رہے ہو ہمارا؟ درست. تمہارے مفادات ہوں گے، پھر تم چلے جاؤ ان کے ساتھ جنہوں نے جانا ہے. بس کریں. اور اب ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افتخار صاحب آپ جیسے لوگوں کی حیثیت کیا ہے. انہوں نے تو امریکہ کو بھگا دیا، انہوں نے نیٹو کو بھگا دیا. واہ جی واہ، کیا جواب ہے؟ بھگا دیا انہوں نے. ہمیں بھی پتہ ہے کس طرح وہ بھگوائے گئے اور کہاں سے مدد ملی اور کون سا شہر اور کون سا ملک استعمال ہوا ہے ساری کھیل کے اندر. بس کریں پلیز. چل زیغم صاحب، افغانستان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. افغانستان پر فضائی حملے سے ملک دشمنوں کو فائدہ ہوا. عمران خان 2014 تک یہی موقف اختیار کر کے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کے حوالے سے کنفیوژن پھیلاتے رہے، اور آج بھی ان کا موقف یہی ہے. یہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کا جو بیانیہ ہے، 1.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت کا اگر لیڈر قوم کو پھر سے کنفیوز کرنا چاہ رہا ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. ریاست آج جو بات کہہ رہی ہے، حکومت جو بات کہہ رہی ہے، کیا وہاں سب کو اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں اس معاملے پر؟ ہمیں کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے، اکٹھا ہونے کی بھی ضرورت ہے. اور اس وقت جو خطرناک ترین چیز سامنے آ رہی ہے، جس کو ہم صرف اندر حل نہیں کر سکتے، وہ ٹرانس باؤنڈری آسپیکٹ ہے. یہ ٹیررسٹ افغانستان میں طالبان کے مہمان ہیں. ان کو وہاں اسلحہ ملتا ہے، بہترین اسلحہ فراہم کیا گیا ہے، حفاظت سے رہ رہے ہیں. ان کے لیڈروں کو وزراء کا پروٹوکول ملتا ہے، ان کی وہاں تشکیلیں ہوتی ہیں، ٹریننگ ہوتی ہیں اور آتے ہیں. اور سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ اب یہ اکیلے نہیں آ رہے، اب یہ طالبان بھی ان کے ساتھ آ رہے ہیں. بار بار طالبان ان حملہ آوروں میں شامل ہیں. افغان طالبان کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے، جو افغان حکمران ہیں ان کی صلاحیت میں فرق ہوتا ہے، ان کی نیت میں فرق نہیں ہوتا. میں افغان ریاست کی بات کر رہا ہوں. جو کام سردار داؤد، لبرل نیشنلسٹ سردار داؤد 1950 میں کر رہا تھا، وہی امیر المومنین ملا ہیبت اللہ 2024 میں کر رہا ہے. اور ایک ہی مقاصد ہیں. مقصد کیا ہے؟ اور بالکل وہ نہیں چھپاتے. ہم اپنے آپ کو جتنا دھوکہ دینا چاہیں دیتے رہے، ہم بڑے شوقین ہیں اس کام کے. وہ کھلم کھلا اس بات کو کہتے ہیں کہ فاٹا کو کنٹرول کرنا ہے ٹی ٹی پی کے ذریعے. مذاکرات میں بھی یہی مقصد ہے، دہشت گردی میں بھی یہی مقصد ہے. اور پھر فاٹا کو کنٹرول کر کے پاکستان کو توڑنا ہے. کیونکہ ان کے اس وقت کے وزراء کے مطابق آدھے سے زیادہ افغانستان پاکستان میں ہے. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے افغانستان 1947 سے مسلسل ایکٹ کر رہا ہے، دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہا ہے. اب آپ اس گروہ کو دیکھیے جو افغانستان پہ حکمران ہے. 2 سال میں ان کو وہ مراد دی گئیں جن کا تصور نہیں کیا جا سکتا. $3 بلین ان کی ٹوٹل انکم تھی. $7-8 بلین کی ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ کے ذریعے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی. کیا مطلب؟ کہ $5 بلین کا سامان لے کر ہمیں واپس سمگل کر لو، اور جو ہم نے کسٹم کے ذریعے سے کمائی کرنی تھی وہ تم انڈائریکٹ کما لو. دنیا میں کوئی ایک
احمق ملک اس سے زیادہ دکھا دیں جو یہ کہتا ہو کہ میرا جو ریونیو ہے, جو میری انکم ہے, جبکہ حالت یہ کہ ایک ایک چیز, چائے کا کپ جو قوم ادھار پہ چلا رہی ہو, وہ دوسرے ملک کو کہتی ہے کہ تم یہ سامان لے لو, مجھے واپس سمگل کر لو, جو میں نے ریونیو کمانا ہے وہ تم کما لو. پورے تجارت ان کے لیے کھول دی گئی بغیر ٹیکس کے, اپنے کسان کا کباڑا کر کے. 50 روپے کلو یہاں سیب بکتا رہا. ذرا پاکستان کے کے پی کے اور بلوچستان کے کسان سے پوچھئے کہ اس کا کیا حشر ہوا. اس لیے کہ ہم نے بھائیوں کی مدد کرنی تھی, لیکن نتیجہ کیا ہوا, ہمارا روپیہ ٹکے ٹوکری ہو گیا. ہم نے ڈالر سمگل کرنے کی اجازت دی. ہم نے کہا تم روپے میں تجارت کر لو, کیونکہ تمہیں اجازت نہیں ہے, تمہارے بینکنگ سسٹم نہیں کام کر رہا, تم روپے میں تجارت کر لو. پتہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے ملک میں روپے پر پابندی لگا دی. جو روپیہ یہاں کمایا اس کو ڈالر میں کنورٹ کیا, ڈالر میں کنورٹ کر کے واپس لے گئے, اور روپیہ ہمارا تباہ ہوا. کوئلہ پاکستان کو ضرورت پڑا, دنیا میں سب سے مہنگا کر دیا. دنیا میں, میں کہہ رہا ہوں دنیا میں, یعنی جو ہمیں خالی ٹرانسپورٹ میں عدم فائدہ ہونا تھا, کہ جو ہمیں کوئلہ صرف قریب ہونے کی وجہ سے فائدہ ہونا تھا, وہ فائدہ بھی ہمیں انہوں نے نہیں لینے دیا. پھر دہشت گردی شروع کر دی. دیکھیں سیکیورٹی اس وقت نمبر 1 مسئلہ ہے پاکستان کا. اس کے ساتھ ہماری معیشت بھی جڑی ہوئی ہے. ہمارے پاس بہت بڑا معاشی لیور ہے. اب حل کی بات دیکھیں, اتنا بڑا معاشی لیور ہے, یہی کرتوت داؤد 1947 سے کر رہا تھا. 1961 میں پاکستان نے بارڈر بند کر دیے, سفیر واپس بلا لیا. اتنا بڑا معاشی بحران آیا افغانستان میں کہ 1963 میں انہوں نے سردار داؤد کو نکال دیا. درست ہے. جو بندہ وزیر اعظم بھی تھا, وزیر دفاع بھی تھا, آرمی چیف بھی تھا, اور بہنوئی بھی تھا بادشاہ کا, اس کو نکالا. پورے ملک نے نکالا کہ ہماری معیشت برباد ہو گئی. ہم بارڈر مکمل بند نہیں کر پا رہے. شاید دوسری بات دیکھیں, دوسری بات کر سکتے ہیں جی, کر سکتے ہیں. دیکھیں دوسری بات کہ یہ جو ہمارے پاس کائنیٹک کیپیسٹی ہے, اس پر ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں نان کائنیٹک کو زیادہ بہتر طور پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بھائی کے فائدے لینے ہیں تو بھائی بنو, دشمن بن کر بھائی کے فائدے نہیں لینے. فیصلہ تو ہمیں ہی کرنا ہے. ابصار صاحب, افغانستان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے لیڈر کا یہ موقف ہے, اور کے پی دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن صوبہ ہے. ریاست کو کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی پڑے گی آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ایک آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں. کل مجھے میجر خاور عباسی صاحب ہیں, سندھ رینجرز کے ترجمان, ان کا فون آیا تھا. انہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا, اور شہزاد چودھری صاحب نے بھی ذکر کیا, میں نے بھی ذکر کیا, رینجرز اور پولیس کا جو آپریشن وہاں پہ, یا ان کے وہاں پہ کچے کے علاقے میں جو ڈاکو ہیں, اور جس پہ فوج بلانے کی بات ہوئی تھی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ فوج کی واقعی کوئی ضرورت نہیں بلانے کی. رینجرز اور پولیس یہ کام کر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے اگر حکومت اس کو کہے, کیونکہ پولیس کی گائیڈنس یا رہنمائی کے بغیر, لیڈ کے بغیر رینجرز ایکشن نہیں کر سکتی سندھ میں کہیں بھی. تو رینجرز کو کارروائی کرنے کے لیے پولیس کی معاونت اور اس کی وہ سپورٹ چاہیے, ظاہر صوبائی حکومت کی بھی چاہیے. تو اس پہ جو حالات ہیں اس وقت سیکیورٹی کے, اس میں میرا خیال ہے صوبائی حکومتوں کو الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ ان کی طرف سے کہا بھی گیا کہ وی ریڈی, اگر حکومت کہے گی تو ہم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے صوبائی حکومت کا ذکر کیا, کے پی کا. یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا, اور میرا خیال ہے, میرا ظاہرہ اتنا تجربہ نہیں ہے جو شہزاد چودھری صاحب کا ہے یا دوسرے لوگوں کا ہے دفاعی معاملات میں, لیکن میں نے نیشنل ایکشن پلان کو قریب سے دیکھا, اور وہ بہت اچھا پلان تھا, جس کا آج بھی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ ہم اس کو ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں. نیکٹا کو وہ لڑوانا چاہ رہے ہیں فرنٹ فٹ پہ, فرنٹ اس پہ. اور نیکٹا میں ظاہر آئی بی کا, انٹیلیجنس بیورو کا بہت پازیٹیو کردار رہا ہے, اور بہت اچھا انہوں نے کام کیا ماضی میں بھی. پرابلم یہ ہے, پرابلم ہماری کنفیوژن ہے, اور کنفیوژن جو ہے وہ بہت سارے لیول پہ ہے. سب سے بڑا لیول ہے پولیٹیکل لیول. دیکھیں, میں عمران خان صاحب کو بہت احترام کرتا تھا کسی دور میں, اور میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف یا ذاتی وہ نہیں ہے, مسئلہ ہے ملک کا. انہوں نے اس ملک میں اتنی کنفیوژن کریٹ کی ہے اس معاملے پہ, ہر معاملے پہ, لیکن اس معاملے پہ اس وقت ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ کا ایشو ہے نا, سوورینٹی کی بات ہے, ملک کی سروائیول کی بات ہے. کیا عمران خان کو جیل میں اس شہید کیپٹن کے باپ کا وہ فوٹیج نہیں دکھانا چاہیے؟ میں اس شہید کیپٹن کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک باپ ہوں,
اور مجھے وہ دکھ محسوس ہوا ہے, سارے سب کا دکھ ہے, بہت جوان شہید ہوئے ہیں, آفیسرز بھی شہید ہوئے ہیں, عوام بہت شہید ہوئی ہے, لیکن وہ اس بچے کا ڈاکٹر تھا ایک, جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا باپ حیدرآباد میں اس کو جس ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا, اس ڈاکٹر نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, میں نے جو کل پڑھ رہا تھا, اور وہ ڈاکٹر کسی اور ملک میں ہوتا ہے, باہر کے ملک میں, اس نے وہاں سے لکھا کہ یہ بچہ میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا تھا, اور آج کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ وہ بچہ جوان ہو کے وہ شہید بھی ہو گیا. اب آپ سوچیں یہ کتنی ٹریجڈی ہے, اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ افغانستان میں ہم نے جو ابھی زیغم صاحب نے جو پوری ڈیٹیل دی ہے نا, بالکل یہ کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے نا, یہ ہم نے, ہمارے بھائی ہیں نا. کنفیوژن کیا ہے یہ جس کے انٹرویو کا ذکر کر رہے تھے افتخار صاحب, مسعود کیا نام تھا, احسان, وہ اس کا انٹرویو چلایا گیا ٹی وی چینل پہ یہاں پہ کہ جی یہ تو ٹھیک ہو گیا ہے, تو ٹھیک ہوا ہے, یہ عمران خان نے یہ ٹھیک کیا ہے. عمران خان نہیں, دیکھیں بات سنیں, اگر آپ نے یہ جنگ کرنی ہے تو آپ اس صوبے میں اس حکومت کے ساتھ جو آئی ہی ٹی ٹی پی کی سپورٹ کے ساتھ ہے, اس کو کس نے سپورٹ کرنے دیا؟ ٹی ٹی پی نے. ٹی ٹی پی کو پی ٹی آئی سپورٹ کیسے کر پائی؟ یہ بھی تو سوال پوچھا جانا چاہیے نا. بالکل ٹھیک ہے, اسی لیے تو سوال پوچھا تھا کیا اسٹریٹجی ہوگی, مگر وزیر اعظم نے آج یہ بتا دیا کہ اب یہ قابل قبول نہیں ہوگا اور اس پر سخت اقدامات اور فیصلے آنے والے دنوں میں نظر آئیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ایک ایسے بیان کی, ایک معاشرے کو وہ پیغام جہاں پہلے ہی عدم برداشت کم ہے, ایک وزیر اعلیٰ کی جانب سے ہاتھ میں ڈنڈا یا اینٹ پکڑا دی گئی ہے. گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے تھے ہم وزیر اعلیٰ کے پی کی جانب سے آج عوام کو جو مشورہ یا تجویز دی گئی. ابصار صاحب, کے پی میں پی ٹی آئی کا تیسرا دور ہے, رشوت اور کرپشن روکنے کے لیے عوام کو یہ اینٹیں مارنے کی جو تجویز دی ہے, اس کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی ہے؟ ضرورت پیش, مجھے تو نہیں سمجھ یہ سوال کیا ہوا ضرورت کی پیش آئی. بھی ہیں, یہ ان کی نیچر ہے, ایسے ہی لوگ ہیں یہ. آپ لوگ ان کے دیوانے سر, ایک وزیر اعلیٰ کیسے کہہ سکتا ہے بطور چیف منسٹر؟ ایسے ہی کہہ سکتا ہے نا. یہ وزیر اعلیٰ سے آپ کو امید ہوگی کہ نماز کی امامت کروایا کرے گا. جن لوگوں کو عقل ہے اس ملک میں, یہ تھوڑا سا شعور ہے, جو تھوڑی سی محبت ہے اس ملک سے, ان کو پتہ تھا یہ کیا چیزیں ہیں. یہ تو ان فوج سے پوچھیں, عدلیہ سے پوچھیں, میڈیا سے پوچھیں, پوری سوسائٹی میں جو گند پھیل گیا ہے اور اتنی ایکسیپٹنس ہے ان کی ان سب جگہوں پہ جن کا میں نے ذکر کیا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس طرح کے فیشسٹ لوگوں کو, اس طرح کے انارکسٹ لوگوں کو جو فساد پھیلائیں, انتشار پھیلائیں, اور اس کے ہم یہاں ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ہم دانشور بھی. میں تو حیران ہوں کہ کس طرح کی ہماری سوچ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے جس سے ناپسند کرتے ہیں اس کی دشمنی میں ہم ایسے لوگوں کو لا کے بٹھا رہے ہیں. چلے مان لیتا ہوں اینٹ والی بات. میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ اینٹ شیر افضل مروت کے ہاتھ میں ہو, اس نے ابھی کہا ہے کہ کھربوں روپے بنا گئے پچھلے 10 سال میں پی ٹی آئی کی حکومت اور وزراء اعلیٰ, تو کس کس کا سر کھلے گا اس میں؟ شیر افضل پی ٹی آئی کا اس وقت بڑا ستون ہے, اس کے ہاتھ میں اینٹ دینا. اور پھر میں سوچ رہا تھا کہ کاش, اور ان کی نامزدگی بھی ہوگی پی ایس سی کے لیے, یہی جی وہی نا, دیکھیں پبلک ان کو اینٹیں پکڑا دیں اور وہ شروع کرے کے پی سے, اور چیف منسٹر سے شروع کر لے, پرانوں سے, اور ان کی جو کیبنٹ میں وزیر تھے اور جو ہیلی کاپٹر وہاں کا چلاتا رہا ہے کے پی کا, ان سب کی اینٹوں سے سر کھول دے. شیر افضل مروت ہی کھولے, پی ٹی آئی کا بندہ ہی سر کھولے ان سب کے. میں اس کے ساتھ دوں گا, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا, آخری چھوٹی سی بات, کہ میں سوچ رہا ہوں کہ علی مین گنڈا پور کاش یہ سٹیٹمنٹ کچھ سال پہلے دے دیتے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں, اور جو مانگے اس کے سر پہ اینٹ مارے بندہ, اور وہ جا کے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں اسے دوزخ سے بچا کے آیا ہوں. تو میں سوچ رہا ہوں ملک ریاض اور اس کی بیٹی اگر اینٹ مارتے پنکی کے سر پہ ہیرو کا ہار مانگنے پہ, جس کی ٹیپ آپ نے بھی سنی ہے, میں نے بھی سنی ہے, تو کیسا منظر ہوتا کہ دوزخ سے بچا لیا گیا ہوتا. کیا خیال ہے, دوبارہ کریں اس کو؟ ہاں ٹھیک ہے, دیر سے مشورہ دیا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں تجویز رکھی. زیغم صاحب, یہ موب لنچنگ کے واقعات تو ویسے ہی ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں, اس طرح کا ہم جو موب جسٹس یا عوام کے ہاتھ میں یہ سب کچھ دے رہے ہیں, تو قانون کی بیڑیوں سے مزید بے خوف کیا جا رہا ہے. یہ وزیر اعلیٰ کے پی جو کچھ کر رہے ہیں, اس کے اور بہت خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں. جی بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے. اٹ اماؤنٹس ٹو انسائٹمنٹ ٹو وائلنس. اور سب سے خطرناک بات ہے جب آپ شہریوں کو کہتے ہیں کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لو, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریاست کی نفی ہو گئی. پھر ریاست کو تو آپ جانے دیں نا کہ ریاست کا جو کام ہے وہ ایک فرد نے اپنے ہاتھ میں لے لیا.
آپ اینٹیں اٹھانے کی ترغیب دیں. دیکھیں اینٹیں مارنے کی ضرورت ہے، ایک نہیں 3، لیکن وہ اینٹیں مختلف ہیں. سب سے پہلے اچھی گورننس کی اینٹ، کہ آپ گورننس کو اس طرح بہتر کریں کہ رشوت کم ہو، بیوروکریٹ بہترین سے بہترین لائیں. دوسری بات ہے کہ آپ ٹرانسپیرنسی لائیں، ٹرانسپیرنسی سے رشوت ختم ہوتی ہے. اور تیسری بات اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز کو بنائیں. آپ ہاٹ لائنز قائم کر دیں تاکہ لوگ شکایت کر سکیں، گریونس ریڈریس میکنزم بنائیں، فیڈ بیک کا آپ طریقہ کریں. آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ بہت سے اقدامات کر سکتے ہیں. زیرم صاحب مگر وہ کیسے کریں گے؟ وہ تیسری حکومت ہے پی ٹی آئی کی وہاں پر، اور وہ ساتھ جواز دے رہے ہیں کہ جس کو آپ اینٹ مارے اس کے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ میں نے اس کو جہنم سے بچایا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے اس طرح کی بات کہنا اور سکھانا؟ جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچانا کسی کو وزیر اعلیٰ کا کام نہیں ہے. جہنم سے بچانا دوسرے شہریوں کا کام نہیں ہے. کون جنت کون جہنم میں جائے گا اس کے فیصلے کے بارے میں ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں خوف آنا چاہیے یہ بات سوچتے ہوئے بھی. اپنے بارے میں ہمیں ڈرنا چاہیے. یہ کام جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ کریں. ان کا کام ہے اچھی گورننس، اور گورننس کے ذریعے سے رشوت کو کم کرنا. اور پاکستان نے ایسے ادارے بنائے ہیں. کبھی موٹر وے پر آپ نے کسی سے رشوت مانگی ہے؟ کیا موٹر وے پولیس کو لوگ اینٹیں مارتے ہیں اور دوسری پولیس کو اینٹیں نہیں مارتے؟ کبھی نادرا میں کام کراتے ہوئے کسی نے آپ سے رشوت مانگی ہے؟ کیا نادرا والے جو ہیں ان کو لوگ اینٹیں مارتے ہیں؟ کیا ایسی سی پی میں کسی کو کمپنی رجسٹر کراتے ہوئے، کمپنی کی کمپلائنس کراتے ہوئے رشوت دینی پڑی؟ کیا ان کو کوئی اینٹیں مارتے؟ اس لیے کہ ان اداروں کو آپ نے ریفارم کیا. درست ہو گیا. آپ ادارے ریفارم کریں، انوینٹ نہ کریں. دنیا کے پاس طریقے موجود ہیں، سسٹمز ایسے موجود ہیں جس سے رشوت کم کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. پروگرام کے آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جس بات آیا ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، پاپولسٹ بیانیے نہ بنائیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پورے صوبے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو افسر رشوت مانگے عوام اس کے سر پر اینٹ مار دے. ڈی آئی خان میں فلاحی ادارے کے دفتر کے دورے کے موقع پر خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی نے رشوت لینے والے افسروں کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر کوئی آفیسر آپ سے رشوت مانگے تو اس کے سر پر اینٹ مار دیں اور میرا نام لیں کہ علی امین گنڈاپور نے ایسا کرنے کا کہا ہے. سر پر اینٹ مار کر پھر میرے پاس آنا. رشوت لینے اور دینے والا دونوں دوزخی ہیں. مجھ سے کبھی شکایت نہ کریں کہ فلاں شخص رشوت مانگ رہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی نے اپنی بات کو مزید انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ مار کے اس کے بیٹے کو کہو کہ آپ کے والد کو جہنم سے بچایا ہے. عوام غیرت کریں اور رشوت خور کو موقع پر سزا دیں. رشوت خوری، کرپشن اور دیگر جرائم کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. مگر یہ کیا طریقہ درست ہے کہ عوام کو یہ ترغیب دی جائے کہ وہ خود ہی فیصلہ ساز بن کر قانون ہاتھ میں لیں اور پھر اس کا جواز بھی پیش کریں؟ ہمارا معاشرہ جو پہلے ہی عدم برداشت کا شکار ہے، وہاں صوبے کے سربراہ کی جانب سے عوام کو مسائل کے ایسے حل دینا کہ وہ جب چاہیں کسی پر رشوت کا الزام لگا کر اسے اینٹ سے نشانہ بنا دیں اور پھر یہ جواز بھی پیش کریں کہ مجھے تو وزیر اعلیٰ کی جانب سے اجازت دی گئی ہے. اور سب سے اہم سوال یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کس قانون اور ضابطے کے تحت ریاست کی موجودگی میں عوام کو خود قانون ہاتھ میں لینے کا حکم دے رہے ہیں؟ اسی پر بات کریں گے. سوال اس طرح سے، جو افسر رشوت مانگے اس کے سر پر اینٹ مار دو. علی امین گنڈاپور. کیا وزیر اعلیٰ کے پی عوام کو انارکی پر اکسا رہے ہیں؟ افتخار صاحب. آپ کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ انارکی پہ اکسا رہے ہیں. اب تو انہوں نے واضح طور پہ اب سارا کچھ کہہ دیا. اب دیکھنے کہ ہوتا کیا ہے. لیکن اس میں یہ بات بھول گئے کہ صرف سرکاری ملازمین پہ ہی سر پھاڑے جائیں گے یا سیاستدانوں کے جو کرپشن کے منبع ہیں وہاں پہ اور جن کے بارے میں وہاں پہ ہسٹوریکل کہانیاں ہیں سننے کو ملتی، کیا لوگوں کو ان کو بھی اینٹ مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آر وی گوئنگ فار اے سول وار؟ یہ بات میں 20ویں مرتبہ اس پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ان کا سارا مطمع نظر کیا ہے. مطلب یہ قانون کو اس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ریاست نے اجازت دی ہے؟ کیا ووٹوں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو ووٹ مل گئے، خیر وہ تحریک طالبان پاکستان کے دباؤ کے تحت آپ کو ملے یا کس کی، یہ لگا بحث ہے. لیکن سوال ہے آپ کو یہ اختیار کس نے دے دیا ہے؟ میں اس بات پہ کہ آپ وہاں پہ منتخب ہو گئے، آپ کس قسم کی کھیل کرنا چاہ رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں. بے بسی نہیں ہے ان کی کہ وہ سنبھالی نہیں پا رہے؟ بے بسی کیا، وہ اکسا رہے ہیں. دیکھو وہ ہیرو بننا چاہتا ہے تاکہ کچھ لوگوں کے سر پھٹیں
اور کہہ کہ میں ہیرو بن گیا. مثلا تو جس کا سر پھاڑے گا وہ مقدمہ کرا دے گا پھر. تو مقدمہ کون کرائے گا؟ چیف منسٹر جب اس کے پیچھے کھڑا ہے تو مقدمہ کون کرائے گا؟ چیف منسٹر پہ بھی مقدمہ ہوگا. ہاں ہو سکتا ہے اگر کبھی ریاست اتنی مضبوط ہوئی کہ اس نے ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کہ مقدمے کرانے ہیں. میں تو 9 مئی کے واقعات کے بارے میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے عدالتیں ان کو چھوڑ رہی ہیں، ضمانتیں لے رہی ہیں. تو آپ تو وہ تو صرف اینٹ مارنے کو کہہ رہا ہے. اگلوں نے ریاست کے ایک ادارے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو ان کا کچھ نہیں ہوا. یہ تو کسی آدمی کا سر پھاڑنے کا مسئلہ ہے. اور یہ آپ کی بات میں بڑا اچھا سوال ہے. الزام لگا دو کہ رشوت مانگی تھی، سر پھاڑ دو، ختم. اور پھر گھر والے پوچھے تو ان کو بتا بھی دینا کہ میں نے بچایا ہے، مطلب یہ جواز. شہزاد صاحب، رشوت، کرپشن وغیرہ کو روکنا، نظام کو درست کرنا، یہ تو خود وزیر اعلیٰ اور حکومت کی ذمہ داری ہے. کیا عوام کو اتنا با اختیار بنایا جا سکتا ہے؟ یہ کوئی ریزن دیا جا سکتا ہے آپ چوک چراہوں پر ایسے فیصلے کریں؟ اچھا، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن میں اگر اپنے 1.5 منٹ کا پہلے کوئی 30 سیکنڈ استعمال کر لوں نیکٹا کے اوپر، کیونکہ وہ پچھلے ہم نقطے میں بات کر رہے تھے. دیکھیے، نیکٹا بدقسمتی سے جس طریقے سے ایوالو ہوا ہے یا جس طریقے سے بنا ہے، کیونکہ اس کا ذکر ہو رہا تھا، محسن نقوی صاحب بھی اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو دیکھیے، وہ ایک تھنک ٹینک بن گیا ہے بجائے ایک ایکشن فورم کے. وہاں پر یہ ڈھونڈ کے ایک ایسا پولیس افسر لگاتے ہیں جو کہ بڑا انٹلیکچوئل ہو. ہمیں انٹلیکچوئل وہاں پہ نہیں چاہیے، ہمیں ایک آپریشنل لیڈر چاہیے، آپریشنل ہیڈ چاہیے جو کہ چیزوں کو کوآرڈینیٹ کر سکتا ہو. تو اس لیے ایک تھنک ٹینک، کیونکہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور بننے جا رہی ہیں، تو اس لیے، اور مجھے یہ پتا ہے کہ چند لوگ جو بڑے اس وقت وہ آپ کا پروگرام بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، وہاں سے ہمیں فیڈ بیک بھی اس طرح کی آتی ہے. تو اس لیے میں گزارش کر سکتا ہوں ان کی خدمت میں کہ اس کو تھنک ٹینک سے ہٹا کے آپ ایکشن فورم پہ لے جائیں، ایک آپریشنل ہیڈ لگائیں اور ایسا افسر جو کہ کچھ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. جہاں تک آگے دیکھیے، گنڈا پور صاحب نے جو بولا یا جس طریقے سے بھی بولا، جس پاپولسٹ طریقہ، یہ بھی غلط طریقہ ہے، پاپولسٹ بھی غلط ہے. جہاں پر ہم توہین رسالت کے لیے کہتے ہیں کہ قانون کی پابندی کرو اور قانون کو معاملات کو سنبھالنے دو، تو توہین رسالت سے بھی کوئی بڑی چیز ہے اس ملک کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر. تو معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ رول آف لا پہ ہے، اور جو اس کا بگاڑ ہے وہ قانون کے اوپر فالو نہ کرنے کی وجہ سے بگاڑ ہے. تو آج ہم جو بگاڑ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایبسنس آف لا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے، اور اس کے بگڑنے کی وجہ یہ ہے کہ قانون کو کوئی فالو نہیں کرتا. چاہے جائے کہ ایک چیف منسٹر اس طرح کی بات کہے کہ سر پھاڑ دو اینٹ کے ساتھ، تو رول آف لا کہاں سے گیا؟ ہم تو توہین رسالت کے لیے کہتے ہیں کہ رول آف لا کو فالو کرو. ٹھیک ہو، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ابصار صاحب اور زیغم صاحب اس تجویز یا مشورے پر کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو سنوائیں گے.